शयनशीन व मंच पर तशरीफ फरमा वो बैठे हुए तमाम मजलिस के कायदीन अरकान, वो उम्मीदवार औरंगाबाद, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मौलाना महफूजुर रहमान साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खां साहब, आरिफ हुसैनी साहब, अयूब जागीरदार साहब, कुणाल साहब, अर्जू भाई साहब, इरशाद हाजी साहब, अजीजान मिल्लत, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात रखते हुए बड़ा फख्र और खुशी महसूस करता हूं कि रोज सरजमीन के उम्मीदवार मोहतरम इम्तियाज जलील साहब को अपना रुकने पार्लिमान मुंतखब किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूसरा रुकने पार्लिमान अगर कहीं से मिला, कामयाबी मिली तो औरंगाबाद की सरजमीन की आवाम की बदौलत मिली। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करूं, और शायद मैं हर सांस में भी उसका शुक्र अदा करूं तो कम पड़ जाएगा। मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं औरंगाबाद की आवाम को कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। मगर एक बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि यकीनन मेरी पैदाइश सरजमीन हैदराबाद में हुई, और अगर अल्लाह ने ये चाहा और अल्लाह ने फैसला किया तो मेरी नीयत यह है कि मेरी जिंदगी का आखिरी सफर इन औरंगाबाद के गयूर नौजवानों के कंधों से गुजरे, और मुझे खबर की एक छोटी सी जगह यही औरंगाबाद में कहीं पर मिल जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने तारीख बनाई है, आप नहीं मालूम आपने क्या काम कर दिया। जो जमाना नहीं समझ सका वो काम आपने कर दिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। इस शहर में बसने वाले तमाम आवाम को अल्लाह नजर बद से बचा कर रखे। अल्लाह यहाँ के बच्चों की मासूमियत को बरकरार रखे। और मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि आपका जज्बा हमेशा सलामत रहे, क्योंकि यही जज्बा था, यही दीवानगी थी, आपका इरादा था कि आपने अपने मंजिल मकसूद को पा लिया। जमाना पुकार पुकार कर कह रहा था कि इम्तियाज जलील कामयाब नहीं होगा। बड़े अक्लमंद लोग, तज्जिया निगार, सियासी एक्सपर्ट, एनालिस्ट ये कह रहे थे ये जज्बाती लोग हैं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं मगर कामयाबी इनके कदम को नहीं चूमेगी। मगर अक्लमंद लोग जो ये लिख रहे थे, तज्जिया निगार जो ये बोल रहे थे, वो हरगिज इंसानों की तारीख से वाकिफ नहीं है। वही कौम को अपनी कामयाबी मिलती है, वही कौम मंजिल मकसूद को पा लेती है। अक्लमंदों को कामयाबी नहीं मिलती। तारीख बताती है कि जिद्दी और दीवाने लोगों को कामयाबी मिल जाती है। और औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वाले लोग न सिर्फ जिद्दी है बल्कि वो अपनी मंजिल मकसूद को पाने वाले लोग हैं। दीवानगी उनके पास उस हद तक है कि अगर वो किस बात का इरादा कर लेती हैं तो उसको हासिल करके रहती हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि 30 साल के अंधेरे के बाद 30 साल के अंधेरे के बाद आपने एक चिराग को रोशन किया। मेरे भाई, ये इम्तियाज जलील को आपने कामयाब नहीं किया, आपने 30 साल के अंधेरे को खत्म किया।
آپ نے صرف اورنگ آباد کے اندھیرے کو ختم نہیں کیا، آپ نے مہاراشٹر کے اس 30 سال کے اندھیرے کو ختم کیا۔ آپ نے ایک چراغ نہیں جلایا بلکہ آپ نے لاکھوں چراغوں کو جلایا۔ آپ نے لاکھوں ذہنوں کو امید دے دی کہ دیکھو ہم میں ضد تھی، ہم میں دیوانگی تھی، اور ہم نے اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر طاقتور ترین لوگوں سے پنجہ آزمائی کی، اور اللہ نے ہماری دیوانگی کو قبول کیا، اور آپ نے ایک مشعل راہ دکھایا ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ تعداد کی بنیاد پر سیاسی کامیابی ملے گی، مگر آپ نے بتا دیا کہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کی ضرورت ہے، اور آپ نے رب کریم کی ذات پر کامل یقین کر کے تعداد کو نہیں دیکھا، اور آپ نے اپنے جذبے کے تحت کام کیا، اتحاد کو مضبوط کیا، اور آپ نے نہ صرف یہاں سے اپنے آپ کو کامیاب کیا بلکہ امتیاز جلیل کی کامیابی انصاف کی کامیابی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی سماجک نیائے کی کامیابی ہے۔ اورنگ آباد کی عوام تم کو لاکھوں سلام، تم نے امتیاز کو کامیاب تو کیا مگر تم نے ظالموں کو بتایا کہ مظلوم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور تم نے مظلوموں کو کامیاب کیا۔ اورنگ آباد کی عوام تم کو لاکھوں سلام کہ تم نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا، تم نے ان لوگ معصوموں کو جو پسے جا رہے تھے، جو دبائے جا رہے تھے، تم نے ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا مارا جو اپنی زبان سے ہم کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ تم نے ہم کو کیا کیا نہیں کہا، تم نے ہم کو رسوا کیا، مگر ایک وقت آیا اور آپ نے بتا دیا کہ ہم اور اس ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، اور آپ نے اتحاد کو مضبوط کیا، اور یہاں سے آپ نے امتیاز جلیل کو کامیاب اور کامران کیا۔ یہ امتیاز جلیل کی انفرادی کامیابی نہیں، یہ آپ تمام کی اجتماعیت کی کامیابی ہے، یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے، یہ ایک شخص کی کامیابی، ایک جماعت کی کامیابی نہیں، بلکہ اورنگ آباد شہر میں بسنے والے ایک ایک گھر میں رہنے والی ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کامیابی کے سفر کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ جو ہم نے کامیابی حاصل کی، پہلے سے زیادہ تعداد میں، پہلے سے زیادہ اکثریت سے، ہم کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا، اور امتیاز جلیل کو یہاں سے پہلے سے زیادہ اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی پہلے سے زیادہ آپ لوگ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ یقیناً آپ کو شکایت ہو سکتی ہے اسد الدین اویسی سے اور امتیاز جلیل سے۔ اگر آپ کی شکایت بہت زیادہ ہے تو آپ مجھے فون کر کے بتا دو، میں 5 اور 6 تاریخ کو دوبارہ آنے والا ہوں، میں تمہارے گھر پر جھولی پھیلا کر تم سے معافی کی بھیک مانگنے کو تیار ہوں۔ مگر یاد رکھو، اگر تم کو مجھ سے یا امتیاز جلیل سے شکایت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے درگزر کر دو، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، اورنگ آباد کی اہمیت زیادہ ہے، اورنگ آباد کی تاریخ کی اہمیت زیادہ ہے، تمہاری اتحاد کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کو میں گھر کو بلا کر اس کو کچھ کہہ دوں گا تو میں تیار ہوں میرے بھائی، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو، میں آپ کے لیے اپنے کے خون کو بہانے کے لیے تیار ہوں۔ دشمنوں نے میری جان لینے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ اللہ نے میرے حوصلے اور عزم میں کمی پیدا نہیں کی۔ ظالموں نے 6 فیٹ کے فاصلے سے میری گاڑیوں پر گولیاں چلا دی، مگر اللہ نے میرے دل کو اطمینان دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں مروں گا
اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر میں پیغام دے رہا ہوں ظالموں کو، میں پیغام دے رہا ہوں فرقہ پرستوں کو جو طاقت کے بلبوتے پر یہ اقدام کرتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو کچھ سب چیز ختم ہو جائے گا۔ ارے اسد الدین اویسی کو اللہ نے زندہ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اسد الدین اویسی کو کچھ صلاحیتیں نفس نوازا۔ میں مر جاؤں گا، مگر یہ جو ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی تم اور تمہاری نسل اسد الدین اویسی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گی۔ یاد رکھو، میں مر جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، ہاں میں اس وقت مر جاؤں گا جب تم میرے پیغام کو، میری جماعت کے پیغام کو، اپنے اتحاد کو، میں یقیناً اس وقت مر جاؤں گا جب تمہارے دلوں سے جذبہ ختم ہو جائے گا، میں یقیناً اس وقت مر جاؤں گا جب تم میں جد و جہد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، یقیناً میں اس وقت مر جاؤں گا جب تم ظالموں کا جواب اتحاد سے نہیں دو گے۔ ارے ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ رہنے والے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ رہے گی، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں رہے گی، یہ ہم کو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو، اپنے جذبے کو سلامت رکھو۔ یہ ایک پہلا قدم ہم نے 2019 میں اٹھایا، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امتیاز جلیل کامیاب ہوئے، آدرش کا سکیم ہوا، امتیاز جلیل نے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھا۔ امتیاز جلیل ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے، جب اسپتال میں غبن ہو رہا تھا تو امتیاز جلیل نے ہائی کورٹ میں پی آئی ایل ڈال کر خود کورٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج آپ کے ایم پی کی نمائندگی کی وجہ سے ایک 200 بیڈ کا جی ایم میموریل اسپتال بننے جا رہا ہے، وہ غریبوں کو اس سے فائدہ ہوگا، جو غریب اور مظلوم ہوگا انشاءاللہ وہ دواخانہ بننے کے بعد اس کو فائدہ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سنگرام نگر کا ریلوے فلائی اوور برج اورنگ آباد میں بن رہا ہے امتیاز جلیل کی نمائندگی پر۔ وہیں پر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ ودیا پیٹھ یونیورسٹی کو 100 کروڑ روپے اگر ملے، اس میں امتیاز جلیل کی نمائندگی بہت بڑا رول اس میں تھا۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دواخانہ پرائیویٹ لوگوں کو دیا جا رہا تھا، امتیاز جلیل کھڑے ہو گیا اور کہا کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، نانا کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ ہونے نہیں دوں گا میں، اور امتیاز جلیل نے اس کو رکوا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ امتیاز جلیل کے چھوٹے سے کارنامے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ ودیا پیٹھ میں ایسے کئی ملازمین کو ان کے حقوق امتیاز جلیل کی نمائندگی پر ملے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ہاں ایم پی فنڈ سے بھی کئی کام امتیاز جلیل صاحب نے کروائے ہیں، ہاں یقیناً اور بھی کام کروانا باقی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت سے کام ابھی زیر تکمیل ہیں، مجلس اتحاد المسلمین ان تمام کاموں کو پورا کروائے گی۔ مگر آپ کو یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے ایک شخص کو اورنگ آباد کی عوام نے کامیاب کیا، 20 سال ان کو کامیاب کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ کیا انہوں نے؟ گالی دیتے تھے؟ گالی دیتا تھا نہیں دیتا تھا؟ توہین کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ 20 سال اورنگ آباد کی عوام نے ان کو موقع دیا، اور کیا کرتے تھے؟ 2018 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
کیا ہوا تھا اس زمانے میں؟ کون کر رہا تھا وہ گڑبڑ؟ کون دنگا پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا؟ 20 سال موقع ملا. ارے 20 سال میں تو بچہ جوان ہو کر شادی بھی کر لیتا، مگر یہ 20 سال میں اورنگ آباد کو پیچھے لے کر چلے گئے. صرف نفرت 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 کی باتیں کی، دلوں کو توڑنے کی باتیں کی، نفرت کو پھیلانے کا کام کیا، اور آج آ کر کہہ رہے ہیں میرا آخری الیکشن ہے. ارے تیرا آخری الیکشن 2019 تھا، تیرا دی اینڈ ہو چکا ہے. اب تیرا کوئی الیکشن نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی. اب آپ جواب دیجئے 2019 میں اس کا آخری الیکشن ہوا نہیں ہوا؟ 2019 میں اس کا آخری الیکشن ہوا نہیں ہوا؟ اب کس کا الیکشن ہوگا؟ کس کا الیکشن ہوگا؟ آواز اتنی آنی چاہیے کہ شندے بھی ہل جائے، فڈنویس بھی اٹھ جائے، اور مودی دلی میں جاگ جائے. الیکشن کس کا ہوگا؟ یعنی زور سے لگاؤ، الیکشن کس کا ہوگا؟ غلط بول رہے ہیں. الیکشن آپ کا ہوگا، الیکشن تمہارے اتحاد کا ہوگا، الیکشن تمہارے سیاسی شعور کا ہوگا، الیکشن ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ہوگا. تو اب بولے الیکشن کس کا ہوگا؟ الیکشن اتحاد کا ہوگا. یہ ہوگا الیکشن. اب الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب 20 سال سے کیا بولتے تھے لوگ؟ کیا بولتے تھے لوگ؟ خان خان. اب ان کا نشان کیا ہے؟ زیادہ پھیکم پھاک کرے تو ایسی ہوتا ہے، قدرت کا نظام ہے. ہر الیکشن میں خان بان کل قدرت بھی بولی اب لے چلے گیا، سب چلے گیا. مشال ان کے ہاتھ میں آ گیا، مگر مشال سے بھی ہوشیار رہنا، مشال سے بھی ہوشیار رہنا. مشال میں آگ ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ آگ کو ختم کرنا، یہ مشال لے کے آ رہے ہیں، یہ آگ ہے. یہ آگ سے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں. ان کا ریکارڈ ہے، شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ ہے. تو آگ کو ہم بجھائیں گے. کیسا بجھائیں گے؟ ہم آگ کو اپنے اتحاد سے بجھائیں گے. جو لوگ اورنگ آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اتحاد سے آگ کو بجھائیں گے. جو لوگ آگ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے خوف اور امید میں اپنے آنکھ سے آنسو بہائیں گے، اور اہل دل کی آنسوں سے اللہ ان ظالموں کی آنکھ کو کھنڈک میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ مشال لے کر نہیں آ رہے، یہ آگ لے کر آ رہے ہیں. آپ یاد رکھیے. اور یہ بولتا ہے یہ شخص کہ ہم اتنے 1000 کروڑ روپے لے لیے. ارے ذرا تو شرم رکھو. تمہاری زندگی شروع ہوئی بی جے پی میں، تم بی جے پی کے ساتھ الیکشن جیتے. ارے تم تو وہ ہو، اگر کل مودی تمہارے کو دیکھ کے خالی مسکرایا تو تم اورنگ آباد کو بیچنے تیار ہو جاؤ گے. اگر مودی تمہارے طرف دیکھا خالی مسکرا کے، کیسا ہے تو، اور سر لے لو اورنگ آباد، ہائے تیری مسکراہٹ پہ سب قربان. یہ تو وہ ہے. مگر ایک کام تو آپ نے کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اس شخص کو مجبور کر دیا بولنے کے لیے. کیا؟ اب جب ایریا میں آ رہا ہے، اے مسلمان، اے بھائی، اے سکھ عیسائی، سب بھائی بھائی. 20 سال تک لڑاتے تھے، مگر اورنگ آباد کی عوام نے جمہوری طریقے سے شکست دے کر
ان کو بھی امتیاز جلیل کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور کر دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ سیکولرزم زندہ باد، سیکولرزم زندہ باد. آپ نے اس شخص کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت سب لوگوں کے مل کر رہنا چاہیے. مگر یاد رکھیے 20 سال کیا کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں سہا. اور ایک اہم بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امتیاز جلیل نے کہا کہ 30 سال کے اندھیرے کے بعد آپ کے اتحاد نے اور سیاسی شعور نے ہم کو کامیابی دلائی. آپ نے مہاراشٹر میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے اتحاد اور سیاسی شعور کی بنیاد پر اب یہ لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. 2 شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اینڈ ہاف کانگریس. یہ پورے آ رہے ہیں امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے. مگر مجھے یقین ہے کہ 2 شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اینڈ ہاف کانگریس، اورنگ آباد کی عوام ایک نان کالیا کھا کے ٹھہر گئے تو پورے کے پورے غائب انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے آپ کے اتحاد پر. مگر میرے بھائی آپ دیکھو، ایک مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے دو شیو سینا، 2 راشٹروادی، 1 بی جے پی اور ہاف کانگریس، 5.5 لوگ مل کر امتیاز جلیل سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ امتیاز جلیل اکیلا ہے. امتیاز جلیل کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں اورنگ آباد کی عوام ہے. امتیاز جلیل اکیلا نہیں، امتیاز جلیل کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دلت ہے، آدیواسی ہے، اور ہمارے دنگر سماج کے لوگ ہیں، بنجارا سماج کے لوگ ہیں. لاکھوں کی تعداد میں وہ اورنگ آباد کی عوام ہے جو اورنگ آباد میں امن کو پسند کرتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں وہ عوام ہے جو اورنگ آباد میں غنڈہ گردی کو پسند نہیں کرتی ہے. تو آ جاؤ، کتنے آتے آ جاؤ، 5.5 نہیں بلکہ کتنا لشکر لاتے لا لو، انشاءاللہ تعالی کامیابی یقینی ہے. کیونکہ ایک بار جب سیاسی شعور بیدار ہو جاتا ہے تو آپ اس سیاسی شعور کو ختم نہیں کر پائیں گے. امتیاز جلیل نے اپنے 5 سال کے وقفے میں ایک بیان مجھے دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے کسی کا دل توڑنے والی بات کی. ایک بیان دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے کسی سمودائے کے خلاف کچھ بات کہی. ارے ایک بیان دکھا دو کہ امتیاز جلیل نے نفرتوں کی دیواروں کو اضافہ کیا. یقیناً امتیاز جلیل مسلمان ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہے، مگر مسلمان نفرتوں کو نہیں پھیلاتا. مسلمان ارحم الراحمین کا بندہ ہے. ہم محبت کو عام کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. آپ بتائیے یہ کیا کیا نہیں بولتے ہیں، کیا کیا نہیں بولتے ہیں. اخبار میں لکھتے، اپنے شیو سینا کے اخبار میں لکھا کہ اسد الدین اور امتیاز جلیل کے ووٹ ڈالنے کے حق کو چھین لیا جائے. باپ کی جاگیر ہے، ووٹ کا اختیار چھین لیں گے. مگر ذہن معلوم ہو رہا. اب دوسری بات، یہ جو 20 سال سے ناکارہ ایم پی تھا، جس کا آخری الیکشن ہو چکا ہے، جس کا دی اینڈ ہو چکا ہے، اس کی پارٹی نے CAA کا قانون آیا تو مودی کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ دیا نہیں دیا؟ ٹرپل طلاق کا قانون بنتے وقت ساتھ دیے نہیں دیے مودی کا؟ UAPA کا قانون جب بن رہا تھا تو ساتھ دیے نہیں دیے؟ بتاؤ. اب کیسا آ رہے پیارے، CAA کا قانون بن گیا، اور اگر کوئی اورنگ آباد کے میونسپل کارپوریشن میں کہے گا کہ ناصر صدیقی کے نام کے آگے مجھے آبجیکشن ہے، تو ناصر صدیقی کو
اپنی شہریت سٹیزنشپ ثابت کرنا پڑے گا. اور ناصر صدیقی سے کہا جائے گا, ناصر صدیقی تم اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. CAA NPR NRC کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہیے. یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے بھارت میں غریبوں کو, دلتوں کو, آدیواسیوں کو, الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنانے کے لیے. آج یہ لاکھ کہہ رہے پارلیمنٹ میں امت شاہ سے میں پوچھا تھا بتاؤ تم NPR NRC کرو گے نہیں کرو گے, تو امت شاہ نے کہا کہ اویسی جی نشچنت رہیے NPR NRC ہوگا. بتائیے CAA کا قانون یہ لوگ لاگو کریں گے. اور کون تھا پارلیمنٹ میں؟ لوگ بولتے 540 کی پارلیمنٹ ہے یہ کیا کر لیں گے. دو دیوانے 540 پر بھاری پڑ گئے تھے. جب قانون بل لایا گیا تو میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر مودی کے 300 MPs کے سامنے, اس وقت شیو سینا کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے, ان کے 18-19 جتنے تھے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کہا یہ کالا قانون ہم اس کو پھاڑتے ہیں, لے پھاڑ تیرا پھاڑ دے لے لے بل. اور ہمارے اس پھاڑنے کے بعد الحمدللہ پورے ملک میں ایک احتجاج کی شکل اختیار کر گیا. میرے بھائی ٹرپل طلاق کا قانون یہی مودی کے ساتھ شیو سینا نے تائید کی. بولو پوچھو ان سے جب آئیں گے آپ کے پاس, بتا ٹرپل طلاق پر تیرا کیا اوپینین ہے, تو بولے گا چھوڑ نا ابھی تو چھوڑ. تو آپ اس کو بولیے تو نے ٹرپل طلاق میں سپورٹ کیا, اب مودی کو بھی طلاق, تیرے کو بھی طلاق, اب سب کو طلاق. اب آئیں گے UAPA کا قانون. بھیما کورے گاؤں کے دلت لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ایک پادری مر گیا اس میں. کیا ادھو ٹھاکرے نے تائید نہیں کی UAPA قانون کی؟ بتاؤ کس پر استعمال ہو رہا ہے؟ دلتوں پر, آدیواسیوں پر, دانشوروں پر اور الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں پر استعمال ہو رہا ہے. کس نے مخالفت کی قانون کی؟ مجلس نے, میں اور امتیاز جلیل نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور اب سیکولر ہو گئے. میرے بھائی یاد رکھو, آپ نے 30 سال کے بعد اپنے اتحاد کی طاقت پر, اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر آپ نے یہاں سے اورنگ آباد پر اپنے MP کو کامیاب کیا. دوبارہ سوچ لیجئے, آپ کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں, یا تو ہم یرغمال بن جائیں ان ظالموں کے, بندی بن جائیں لوگوں کے جو ہم کو رسوا کرتے ہیں, یا پھر ہم آزاد زندگی گزاریں, اپنے MP کو یہاں سے کامیاب اور کامران کر کے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں آپ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں, بھیک مانگ سکتا ہوں کہ آپ نے جو سیاسی سفر شروع کیا اس کو روکیے مت, اس کو روکیے مت. خدا کے لیے ان آنے والی نسلوں کو سامنے رکھیے. کل اگر پارلیمنٹ میں مودی یونیفارم سول کوڈ کا بل لے کر آئے گا تو کیا یہ خان بان بولنے والا تائید کرے گا یا مخالفت کرے گا؟ بتاؤ مجھے. یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا تو کون کھڑے ہو کر مخالفت کرے گا؟ کیا امتیاز جلیل کرے گا یا پھر یہ 2 شیو سینا, 2 راشٹروادی اور BJP والے یا آدھی کانگریس کرے گی؟ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے بتاتا ہوں تم کو چند منٹ, 1 منٹ میں. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ آیا, وہاں پر یہ کہا گیا کہ مسلمان نکاح سے شادی نہیں کر سکتا, اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی کرنا پڑے گا. اٹھا کر دیکھ لو, مسلمان نکاح سے شادی نہیں کرے گا, اسپیشل میرج ایکٹ سے کرے گا. تو پھر دلہن کا مہر کیا ہوگا؟ کیا اسپیشل میرج ایکٹ میں مہر ہے؟ نہیں ہے. یہ یونیفارم سول کوڈ کا بل BJP کہہ رہی ہم لے کر آئیں گے.
पूछो इन लोगों से क्या है तुम्हारी राय। बोलेंगे अभी मत बात करो, वो भड़काऊ भाषण देना उसकी आदत है, उसके बातों में मत। और मैं तुमको पूछ रहा हूं, बीजेपी अलग कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में देख लो आप, ये 4 शादियों का मसला नहीं है, शादी का मसला है। भारत का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है बहैसियत एक मुसलमान, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरे पास, मैं अपने दीन पर चलूं, कैसे चलूं वो मुझे और मेरे उलमा तय करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA को सामने रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखो। अब तो हर चीज से नफरत है। पूछो इन लोगों से हिजाब के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, हिजाब से जरा मुस्लिम खवातीन को क्या बोलना। अरे नोबेल प्राइज मिला यमन की एक औरत को, हिजाब पहनने वाली थी, हिजाब पहनकर मेरे डॉक्टर गफ्फार कादरी की बेटी मेडिसिन कर रही है। हिजाब हमारी खवातीन की तरक्की की राह में हायल नहीं होता। हिजाब सर पर पहना जाता है, दिमाग को कवर नहीं किया जाता। ये तुम्हारा है, फितूर है, ये तुम्हारी नफरत है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। ये गए लोग जाकर मिले मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान से, स्लो पॉइजन दे दिया गया, मुख्तार अंसारी शहीद हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इस हमारे वतन अजीज की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब कभी भी हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की बात करते हैं, या तो हमको स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी तौर पर मार दिया जाता, या स्लो पॉइजन देकर हमारी क़यादतों को खत्म कर दिया जाता। अब आपको फैसला करना है, आप स्लो पॉइजन पिएंगे या जिंदा रहने की आपको हम कोशिश करना पड़ेगा। हथकड़ियों में एक शख्स को गोली मार दी गई, साबिक़ MP है, कोर्ट ने सजा दी, किसने आवाज उठाई? कोई नहीं, सन्नाटा है, डरते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। और कौन बोलते हैं? यही 2 दीवाने बोलते हैं। और ये 2 दीवाने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के लिए सबके लिए बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जान तो एक दिन जानी है, मगर किसी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे कम से कम जब चले जाएंगे तुम्हारे कंधों पर इसी औरंगाबाद की किसी जमीन में, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बुज़दिल था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए लड़ने और मरने वाला नहीं था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे जज्बात का सौदा किया। बल्कि मुझे यकीन है कि आप में जो दिलदार होंगे, अहले दिल होंगे, बोलेंगे कि हाँ, मर्द का बच्चा था, डरता नहीं था किसी माई का लाल से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में, क्यों नहीं करेंगे। हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پونا کے بارے میں امتیاز صاحب نے کہا یقیناً لڑنا چاہیے، کیوں نہیں لڑیں گے؟ انیس صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں، برابر آگے بڑھیں گے، اور بلکہ میں تو یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک دبلا پتلا شخص اپنے سماج کی انصاف کے لیے مودی کی نیند کو حرام کر کے رکھ دیا، امت شاہ کے پیٹ میں درد پیدا کر دیا، دیویندر فڈنویس کو پیٹ میں درد ہو گیا، شنڈے پریشان، ادھو ٹھاکرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جرنگے پاٹل نے جو جادو کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو۔ میرے بھائی، یہی دیوانگی کام میں آتی ہے، عقل مندی کام میں نہیں آتی۔ میں تو امید کر رہا تھا کہ جرنگے پاٹل صاحب ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے، اور جب تک سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے انصاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، الیکشن لڑو، ووٹ حاصل کرو، لیڈرشپ بناؤ، تب ان کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے غریبوں سے ناانصافی کرنے کا۔ یہی چیز مجلس برسوں سے کرتی آ رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا متروں کے بارے میں بھی بول دوں، ورنہ ہمارے دوست بولیں گے ہم بھی بیٹنگ کر کے چلے گئے۔ نہیں، 6 تاریخ کو عام خاص میں بھی آ رہا ہوں، آئیں گے نا آپ؟ آئیں گے نا؟ یو ول کم؟ ویری گڈ، برابر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آؤں گا اور آپ کو تنگ کرتے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں ہمارے مخالفین سے بھی اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے غلطی مت کرو میرے دوست، میرے بھائی، غلطی مت کرو۔ تم نہیں جانتے اس اورنگ آباد کی عوام کے جذبات کو، کہ کتنی محنتوں سے جوڑ جوڑ کے انہوں نے اس اتحاد کے اس گھر کو پیدا کیا۔ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے، تم اگر دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاؤ گے، نقصان کس کا ہوگا میرے بھائی؟ نقصان اس آنے والی نسلوں کا ہوگا، فائدہ ظالموں کا ہوگا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، تاریخ تم کو یاد رکھے گی، ورنہ مورخ جب تاریخ لکھے گا اورنگ آباد کی 2024 کی، وزیر اعظم ان کا بے روزگاری کی بات نکلی، نوجوان بے روزگار ہے بھارت میں، تڑپ رہا ہے، تو ان کے ایک ایم پی اعظم گڑھ کے بول دیے، پوچھا گیا بے روزگاری کے لیے کیا کیا، تو بولے کیا کریں گے موٹی جی، کیا کریں گے موٹی جی؟ جرنلسٹ بولا ہے کیا بول رہا ہے انہیں؟ تو وہ جان دو، وہ تو سب کو معلوم ہے، اب وہ نہیں بول سکتا، انہوں بولے سو دکھتا ہے نان خلیا اثر کر رہا ہے۔ معلوم ہے، میں نہیں کھایا شاید اس لیے، خیر کبھی ہے، جا رہے یہاں سے۔ اب ان سے پوچھا گیا تو انہوں بولے دیکھو مودی جی نے کوشش کر لی اور بڑا کام کیا، یوگی جی نے کیا کیا؟ وہ بچے نہیں پیدا کیے۔ اب آپ بتائیے، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے، بھائی ان کا اختیار ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، مگر جو بچے پیدا کرے انہوں کیا کرنا؟ انہوں بول رہے نہیں تم بچے نہیں پیدا کرنا تھا۔ اچھا پھر اگر میرے دل میں دماغ میں سوال پیدا، میں وہاں رہتا تو اسے پوچھتا، ہلو سر آپ کیسا پیدا ہوئے؟ How did you come into this world? کیسے آئے تم؟ ایسا ہے عام بات، یا کوئی آسمان سے پر کچھ چھوڑ دیا؟ کیا ہے یہ؟ مودی جی بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، بولتے نا۔ الیکٹرل بانڈ میں 8,000 کروڑ روپے ملے مودی جی کو، 8,000 کروڑ، مانے موٹے موٹے سیٹا ان کو پیسے دیے، انہوں بک گئے۔ راشٹروادی کو پیسے ملے، شیو سینا کو ملے، اس کو کان بان کو ملے۔ ایک بیف کمپنی الانا،
انہوں 10 کروڑ روپے مودی جی کو دیے، 1.5 کروڑ خان مان کو دیے. اور دکان کس کی بند ہو رہی؟ قریشی کی اور کٹک بھائیوں کی. مودی جی کیا کھا رہے آپ نہیں معلوم. 8,000 کروڑ روپے ملے تو روڈ کے کانٹریکٹ، سلم ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ، کیا کیا ان کو مل جاتے ہیں. اور مودی جی بولتے نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. ارے 8,000 کروڑ کھا لیے. اچھا بی ٹیم ہم کو بولتے مودی جی جو بکنے تیار ہے خریدار ان کو خرید لیا، جو نہیں بکا اس کا نام امتیاز جلیل ہے، جو نہیں جھکا اس کا نام امتیاز جلیل ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، 13 تاریخ کو کیا ہوگا اورنگ آباد کے آسمانوں میں؟ 13 تاریخ کو اورنگ آباد کے آسمانوں میں کیا ہوگا؟ کیا ہوا میں پلے گی؟ اتحاد کی پتنگ ہوگی، جذبات کی پتنگ ہوگی. مکمل اتحاد اور اپنے آپ میں اتفاق پیدا کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بول رہے پتنگ کا سٹائل ماریں گے. چلو پورے تیار.